दिल्ली में FIA की अदालत में उन्हें पेश करना पड़ेगा इनको। तो हम यहाँ पर आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। इमरान खान साहब की हदायत पर हमारे साथ PTI के रहनुमा भी मौजूद हैं, वर्कर्स भी मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी मौजूद हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ एक बात कहने के लिए आए हैं कि सवाल हम पूछते रहेंगे। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि इन चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों किया, ये किसने किया, और हम नहीं मानते। इमरान रियाज के जो सवाल थे, अयाज अमीर के जो सवाल हैं, पूरी कौम वो सवाल कर रही है, और यहाँ पर ना कोई डरने वाला है, ना कोई झुकने वाला है, ना कोई बिकने वाला है, और हम सब उसी शिद्दत से, उसी ताकत से ये सवाल करते रहेंगे। अगर तुम इसका जवाब नहीं दोगे तो फिर एक ही हल है तुम्हारे पास कि 25 करोड़ लोग जो इस मुल्क के हैं उनको जेलों में डाल दो, उनको दरिया गर्क कर दो। लेकिन अगर इस जिस्म में, इन जिस्मों में जान है, लहू है, तो हम ये सवाल करते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि ये साजिश किसने की, यहाँ के इस मुल्क के अंदर आलाकार इसके कौन थे, बैरूनी साजिश क्या थी, और जब तक इनके जवाबात आप नहीं देंगे हम ये सवाल करते रहेंगे। और आप सब लोग आए हैं, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की कौम जिंदा है, सहाफ़ी जिंदा है, सिविल सोसाइटी जिंदा है। ये मुराद सईद साहब खड़े हैं, दुरानी साहब, अभी असद उमर साहब आ रहे हैं, पूरे अरशद शरीफ हमारे साथ हैं, और ये सारे के सारे इस वक्त पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ प्रेस क्लब्स हैं वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, पूरी कौम सरापा एहतजाज है। अब माइक जनाब मुराद सईद साहब के पास है, अरशद शरीफ के पास है। जी, इमरान रियाज को जिस तरह से कल रात अगवा किया गया इस्लामाबाद टोल प्लाजा से, उसके बाद कल रात अदालत खुली इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और आज फैसला आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वहाँ पे जुरिसडिक्शन नहीं है। उसके बाद अटक में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, काफ़ी लंबी वहाँ पे आज जो समाअत हुई, उसके बाद वहाँ मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि उनका दायरे इख्तियार भी नहीं बनता और उन्हें पिंडी की अदालत में लेके जाया जाए। तो इमरान रियाज का जो फ़ैसला है वो शायद अब पिंडी में ही होगा। इमरान रियाज का जुर्म क्या है, इमरान रियाज का कसूर क्या है? इमरान रियाज का कसूर ये है कि बतौर सहाफ़ी वो सवाल उठा रहा है, वो सवाल ऐसे सवाल उठा रहा है जिसके के जवाबात अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। सवालात इमरान रियाज वो उठा रहा है जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त लिखा और एक कमीशन का मुतालबा किया, वही सवालात हैं जो इमरान रियाज भी अपने अंदाज़ में, अपने अल्फाज में उठा रहा है। इमरान रियाज का कसूर ये है कि इमरान रियाज वही सवालात उठा रहा है जो स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भेजा, मरासला भेजा और चीज़ें भेजी और कहा कमीशन बनाए। अब उस मरासले में क्या है, इमरान रियाज उसी मरासले के हवाले से सवाल उठा रहा है। इमरान रियाज का कसूर ये है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो ख़त लिखा, उसमें कमीशन बनाने का मुतालबा किया कि हक़ाइक़ सामने आए। इमरान रियाज वही सवालात उठा रहे हैं। ये वो तमाम सवालात हैं जिसका जवाब साहिब इक़्तिदार जितने भी लोग हैं उनके पास नहीं है, और बतौर सहाफ़ी इमरान रियाज का ये बिल्कुल हक़ बनता है कि वो सवालात भी उठाए और उस पर उसकी जो राय है उसका इजहार भी करे, अपना ओपिनियन भी उस पर दे। और ओपिनियन के ऊपर जिस तरह से कदगन लगाई जा रही है, आर्टिकल 19 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान खुद सिग्नेटरी है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें ऐसी कोई कदगन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में साल से सिर्फ एक हुकूमत नहीं, मुतअद्दिद हुकूमतें जो बैसाखियों पे कायम होती हैं, उसमें सिर्फ 2 मुक़द्दस गाय बनाई गई हैं और वो एक्सेप्शंस क्रिएट की गई हैं जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 19 में नहीं है। इमरान रियाज कैदी है आज़ादी फ्रीडम का, आज़ादी इजहार राय का। इमरान रियाज प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस है पाकिस्तान में, और जिस तरह के मनाजिर आज हमने देखे, जिस तरह की तस्वीर उसकी आई, जिंदाबाद, जिस तरह के मनाजिर हमारे सामने, इमरान रियाज को जो हथकड़ियाँ लगी, इससे पहले भी हमने देखा कि सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगी। रिसेंट माजी में आप जाएँ, बहुत से सहाफ़ियों की आपको ये तस्वीर नज़र आ जाएंगी जिनको हथकड़ियाँ लगी हुई। ज़मीर नियाज़ी की किताब थी द प्रेस इन चेन्स। आज हकीकी तौर पे इमरान रियाज की जब तस्वीर हथकड़ी लगी सामने आई तो पाकिस्तान में आज प्रेस इज़ इन चेन्स। थैंक यू।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. عمران ریاض خان کو اسلام آباد ٹول پلازے سے اغوا کیا گیا اور حلیم عدل شیخ کو جو سندھ کے اپوزیشن لیڈر ہے اس کو پنجاب میں اغوا کیا گیا, پنجاب سے اغوا کیا گیا. اور ان کا قصور کیا ہے؟ عمران ریاض خان کا قصور کیا ہے کہ پاکستان میں جو امریکی سازش ہوئی اور امریکی سازش کے نتیجے میں ایک ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا, جس کی پاکستان کے اعلیٰ فورم کابینہ نے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, انہوں نے اس کی تصدیق کی, ریجیم چینج آپریشن کے اور پاکستان میں سازش کی تصدیق کی. اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور ہم پوری پاکستانی قوم یہاں پہ آج سوال کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان نے تو سوال پوچھے تھے. انہوں نے سوال یہ پوچھے تھے کہ پاکستانیوں کی مرضی کے برعکس, 22 کروڑ عوام کے مرضی کے برعکس کس طرح امریکہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر سکتا ہے. کس طرح وہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر سکتا ہے. کس طرح, کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں کہ جو امریکہ کی مرضی ہوگی پاکستان میں وہ ہوگا. میرے پاکستانیوں, آپ نے دیکھا کہ ارشد شریف صاحب نے جب پروگرام کے آواز اٹھائی ریجیم چینج آپریشن کے خلاف, امریکی غلامی ماننے سے انہوں نے انکار کیا. ان کے اوپر بھی پورے پاکستان کے تانوں میں جعلی FIR درج کیے گئے. سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر جعلی FIR درج کیے گئے. ہمارے سامنے یہاں پہ بول کے اینکرز ہمارے دوست کھڑے ہیں, ان کے اوپر FIRs اور ان کو دھمکیاں. ایاز امیر صاحب کے اوپر تشدد کیا گیا. ان سب کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر کی بات کی, پاکستان کے آئین اور قانون کی بات کی, امریکی سازش کو ایکسپوز کیا, امریکی سازش کے نتیجے میں امپورٹڈ حکومت سے سوال پوچھے, ان کے اعلیٰ اور سہولتکاروں سے سوال پوچھے. اور ہم سب کے اوپر جتنے بھی یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں ان کے اوپر بھی FIRs ہوئے ہیں. بغاوت کے FIRs ہے, عمران خان صاحب کے اوپر بغاوت کے FIRs ہے. میں آج ان کے سہولتکاروں سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی آئین اور قانون کی بات کرنا بغاوت ہے تو میں باغی ہوں. اگر امریکی سازش کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر اگر وہ پاکستان میں حکومتیں بدلنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اور اگر یہ بغاوت ہے تو ہاں میں باغی ہوں. پاکستان میں چوروں اور ڈاکوؤں کو پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیا گیا. ان لوگوں کو مسلط کیا گیا جو لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے تھے, جو پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. آج وہ محب وطن ہو گئے, آج وہ میرے ملک کے حکمران اور ٹھیکیدار بن گئے, لیکن جو پاکستان کے لیے آواز اٹھانے والے تھے وہ باغی ہو گئے. اگر یہ بغاوت ہے پاکستان کی بات کرنا تو ہم سب باغی ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے آزاد خارجہ پالیسی بنانا اور پھر امریکی ریجیم چینج کے نتیجے میں بیکاریوں کو مسلط کرنا اور ان سے پھر سوال پوچھنا, اگر یہ بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں, امپورٹڈ حکومت تو خود 1-2 دن کی مہمان ہے, ان کو تو رخصت ہونا ہے, لیکن ان کے حکم کے اوپر جو لوگ یہ جعلی FIR درج کر رہے ہیں, جو لوگ اس طرح عمران ریاض, ارشد شریف, سمیع ابراہیم, موید پیرزادہ, ایاز امیر, حلیم عدل شیخ, جتنے لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے پوچھیں گے, ہم آپ سے سوال پوچھیں گے, ہم آپ سے پوچھیں گے کس طرح آپ نے پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجا بکھیر دی اور معصوم لوگوں کے اوپر آپ نے شیلنگ بھی کی, گھروں کے اوپر چاپے بھی مارے, خواتین کو ہراساں کیا, بچوں کو ہراساں کیا. ہم آپ سے اس کا سوال پوچھیں گے. اور میں بتاتا چلوں, ان کے سہولتکاروں کو بھی بتاتا چلوں کہ ذرا شادیوں میں جاؤ, جنازوں میں شرکت کرو, بازاروں میں, چوراہے پہ, چوک میں کھڑے ہو جاؤ کہ لوگ کیا سوال پوچھ رہے ہیں, کس کس کا منہ بند کرو گے, کس کس کو آپ گرفتار کرو گے, کس کس کو ہتھکڑی لگاؤ گے. 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. ہر پاکستانی اس وقت صحافی ہے, ہر پاکستانی کے پاس اس وقت آواز ہے, ہر پاکستانی اس وقت سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے. یہ 20ویں صدی نہیں ہے. ان کا تو یہ خیال تھا کہ پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ہوگا, مس کیلکولیٹ کر گئے, یہ بھول گئے کہ یہ 20ویں صدی نہیں ہے. جس طرح آپ نے ایران اور چلی میں کیا تھا پاکستان میں کر سکو گے. پاکستانی کڑے ہو گئے,
آج وہ سوال پوچھ رہے ہیں، جواب دینا پڑے گا. سوال ہم پوچھیں گے، جواب آپ دو گے، ہم لیں گے آپ سے جواب. اور پوری پاکستانی قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ حکومت، امریکی غلامی. اور ان کے جو سہولت کار ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مت کرو پاکستان کے ساتھ یہ ظلم. ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں 3 مہینے کے اندر پاکستان میں جو تباہکاریاں آئی یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی. آج پاکستان کو آپ سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف لے کے جا رہے ہو. آج پاکستان کو کیا آپ سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف لے جا کے پاکستان کو تباہ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہو. پاکستان کی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا. پیٹرول اور ڈیزل ریکارڈ سطح پہ مہنگائی پہنچ گئی. بجلی کی قیمتوں میں 100% اضافہ کر دیا. پیٹرول کی قیمتوں میں 100% اضافہ کر دیا. لوڈ شیڈنگ پھر سے شروع ہو گئی پاکستان میں. غریب کا آپ نے جینا دشوار کر دیا. لوگ خودکشیوں پہ اس وقت خودکشیاں کر رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے آپ نے امریکہ کی غلامی کا ثبوت دے دیا. تو کیا ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں اس لیے ہوا تھا بغیر ایٹم بم گرائے، بغیر بم گرائے آپ میرے ملک کو تباہ کرے جس میں لاکھوں شہیدوں کا خون شامل ہے. لاکھوں شہیدوں کے خون سے سینچا گیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنے مملکت خدا داد پاکستان کو تباہ کرو. ہم یہ تباہ نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. ہم امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجیں گے. جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے. ہر پاکستانی سوال پوچھے گا، ہم سوال پوچھیں گے اور انشاءاللہ ان کا خاتمہ بھی ہوگا. اور پاکستان کے خلاف جو سازشیں بن کے ہر محب وطن کو آپ پاکستان کے خلاف کر رہے ہو. عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے FIR یار شرم کرو یار. جو لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہا تھا، جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا، شہباز شریف، زرداری، وہ فرزندی زرداری، فضل الرحمان جن کو جیلوں میں ہونا تھا ان کو ملک دے دیا، ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اور عمران خان دہشت گرد، عمران خان باغی، عمران یاس خان باغی، ارشد شریف باغی، محیط پیرزادہ باغی، سمیع ابراہیم باغی، ایاز امیر باغی، میں باغی، آپ باغی، پورا پاکستان باغی. یہ محب وطن ہے، یہ فتوے بانٹ رہے ہیں. آپ اس طرح اس ہتھ کنڈوں سے نہیں روک سکتے، اس ہتھ کنڈوں سے نہیں روک سکتے. عمران یاس خان کو آپ نے اغوا کیا ہے، عمران یاس خان کو رہا کرنا ہوگا. یہ ہتھ کنڈے بند کرنے ہوں گے. اور یہ صرف نہیں کہ رہائی، آپ سے جو سوال پوچھے گئے ہیں اس کے آپ کو جواب دینے پڑیں گے. پوری پاکستان کی سرکار نہیں چلے گی. لاٹھی گولی کی سرکار اور لاٹھی گولی کی سرکار کیا، لاٹھی گولی کی سرکار کیا جو ناجائز ہی حکومت ہو، جو امریکہ سازش کے نتیجے میں آئے ہو، جو پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے ہو، جو پاکستان کے اوپر جتنے بڑے چور، ڈاکو، لٹیرے، غدار پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے تھے ان کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا. ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہم ان سے نہیں، یہ تو کٹ پتلیاں ہے، یہ تو مہرے ہیں. ہم سہولت کاروں سے سوال پوچھ رہے ہیں، ان کو جواب دینا پڑے گا. امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور. عمران ریاض کو، عمران ریاض کو، عمران ریاض کو رہا کرو. غنڈہ گردی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں غنڈہ چلے گی، گردی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں امپورٹڈ چلے گی. حکومت نامنظور. عمران ریاض کو، رہا کرو. علیم عادل شیخ کو رہا کرو. میرے پاکستانیوں، عمران ریاض خان کا صرف قصور یہ تھا، وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جو ڈان لیکس والے ہیں، جو میمو گیٹ والے ہیں، وہ کسی کی غداری کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کل تک تو وہ خود غدار تھے. آج آپ بتا رہے تھے، عمران ریاض خان نے کیا پوچھا کہ مجھے فائلیں دکھا رہے تھے ان لوگوں کی. آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی ہے، یہ ملک لوٹ گئے ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں. آج ان کا وزیر داخلہ، پنجاب کا وزیر داخلہ یہاں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے غدار ہے. اس ملک میں اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ کل کو جو غدار تھے، جن کے خلاف فائلیں بنی ہوئی تھی، جو میمو گیٹ کر رہے تھے، ڈان لیکس کر رہے تھے، اور وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ ایک سچ جو پاکستانی پوچھ رہا تھا، آپ اس کے اوپر FIR کر رہے ہیں. ادھر ارشد شریف صاحب کھڑے ہیں، سمیع ابراہیم کھڑے ہیں، یہاں پہ بول کے نیوز کے کھڑے ہوئے ہیں. صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلا گیا. یہ ہمارے جو لوگ سوشل میڈیا والے ہیں، علیم عادل شیخ کو بھی گرفتار کر لیا صرف ایک سوال پہ کہ امپورٹڈ رجیم جو کہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے سامراج کی طرف سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سازش میں ملوث بہروپیے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے پر مسلط کر کے اس ملک کو برباد کر رہے ہیں. آخر کیوں؟ ایسی کیا مجبوری ہے اس ملک کی کہ یہ حکمران جو ہمارے پہ مسلط کیے گئے ہیں، جن کی
کوئی نہ اخلاقی حیثیت ہے، نہ کوئی ان کی ایسا اخلاقی جواز ہے جس کے اوپر حکومت کی جائے. یہ سوال پوچھنا اگر جرم ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوں، مراد سعید بھی شامل ہے، پوری تحریک انصاف اور پورا پاکستان شامل ہے. اس ملک میں جس میں ہم نے 20 سال جنگ لڑی ہے، بڑی مشکل سے امن آیا ہے، لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہے، آخر اس دن کے لیے دیا کہ ہم یہاں پہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں. یہ دینی ہمارا حق بھی ہے، آئینی حق بھی ہے. ایک معاشرے میں اس فیشسٹ رجیم کے نیچے ہمارا دینی اور آئینی حق دونوں لے لیے گیا، اس لیے کہ اس کرپٹ ٹولے سے پوچھا نہ جائے NRO 2 لینے کے بعد یہ پیسہ کہاں سے آیا. اس سارا دن بیٹھ کے اپنے ان پیسوں کو دفاع کے لیے ان لوگوں کے خلاف مقدمے کرتے ہیں، جعلی مقدمے کرتے ہیں. لیکن پاکستان کھڑا ہے، پاکستان کی عوام کھڑی ہے، سب لوگ آئے ہوئے ہیں. عمران ریاض خان شریف کے لیے اور تمام صحافیوں کے لیے، ایاز امیر کے لیے. اس عمر میں کوئی خدا کا خوف کرو یار، ہم مسلمان ہیں. کوئی سفید داڑھی کا خیال کر لو یار. اس کا کتنی شرم کی بات ہے. نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ سیاست ہے. یہاں پہ ایک فیشسٹ رجیم انسٹال کر دی گئی ہے بہروپیوں کی صورت میں، اور پاکستان کھڑا ہے، ان کا مقابلہ کرے گا. اور جب تک کھڑا ہے عمران خان اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا. آج وہ شیخ ادھر ساہیوال جلسے میں بھی بولے گا اور پورے پاکستانیوں کو متحرک کرے گا، اور عمران ریاض خان کو رہا کرنا پڑے گا. اور میں پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس وقت جو سوال اٹھا رہے ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں، ہتھکڑیاں جن کو لگی ہے، جن کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے حق کا سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. آپ کو سبق سکھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ ہم سے سوال پوچھیں. آپ سب کو نکلنا ہوگا، آپ سب کو کھڑا ہونا ہوگا اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے لیے. اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دھرتی ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے. ہم پاکستان کے شہری، پاکستان کے مالک ہیں، کرایہ دار نہیں.